Assalamu alaikum friends. Classic Entertainment Channel presents सासों में बसा है तेरा नाम, written by फरवा खालिद, episode 38. जी जनाब, इस एपिसोड में हटने वाला है बहुत सी हकीकतों पे से पर्दा, और यकीनन आप हन्नात की हिस्ट्री जानने में तो बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। तो फिर आज की एपिसोड है ख़ास आपके लिए, तो इस वीडियो को एंजॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। सासों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 38। हन्नाद ज़हीन होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। सीक्रेट फोर्सेस एजेंसीज में अप्लाई करते वक्त कब उसके सारे मामला तय पाते चले गए पता ही नहीं चला, और अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर वो बहुत जल्द इस एजेंसी में अपने कारनामों से अपना नाम बनाना शुरू कर चुका था। उसके पेरेंट्स उसकी जॉब के बारे में जानते थे, मगर कभी उसके काम में दखल अंदाजी नहीं की थी, ना कभी उससे उसके काम की नौयत के बारे में पूछा था। वो इस काम की हसासियत के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे। हन्नाद अपने किसी मिशन पर होने की वजह से 1 महीने से घर नहीं आया था, जब उन्हीं दिनों एक नई फैमिली उनके मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। वो 3 लोग ही थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी इकलौती बेटी ज़ोबिया। ज़ोबिया सांवली सी रंगत की इंतहाई पुरकशिश लड़की थी, जिसे मोहल्ले में बहुत पसंद किया गया था। मगर ज़ोबिया का दिल तो हन्नाद के घर के लाउंज में सजी हन्नाद की तस्वीर में ही अटक कर रह गया था। उसने हसीन मर्द पहले भी देखे थे, मगर इस शख्स की वजाहत और आंखों का मगरूरपन उसके दिल में घर कर गया था। वो हन्नाद अफजाल अहमद से मिलना चाहती थी, मगर उसका इंतज़ार मज़ीद तवील होता चला गया था। हन्नाद को वापस ना लौटे 6 महीने हो गए थे। ज़ोबिया रोज़ फिरदौस बेगम के पास आकर काम में उनकी मदद करती और हन्नाद के बारे में ढेरों बातें पूछती रहती। फिरदौस बेगम ने इन दिनों सबको यही बता रखा था कि उनका बेटा जॉब करने के लिए कराची गया हुआ है, जिस पर सब ने यकीन भी कर लिया था। मगर ज़ोबिया से सब्र नहीं हो पा रहा था। वो बस किसी भी तरह हन्नाद से बात करना और उससे मिलना चाहती थी। उसने नज़र बचाकर फिरदौस बेगम के मोबाइल से हन्नाद का नंबर निकाल लिया था। वो रोज़ इस नंबर पर मैसेजेस और कॉल करती थी, मगर दूसरी जानिब से तो जैसे रिप्लाई करने पर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देने का डर हो। जब पूरे 8 महीने बाद हन्नाद अपने घर वापस लौट आया था, बाकी तो नहीं मगर उसके वालिदैन ने उसकी उदास आंखों से साफ अखज़ कर लिया था कि वो कितना परेशान था। मगर उन्होंने चाहने के बावजूद उससे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन वो उसका मूड अच्छा करना चाहते थे। उन दोनों को ही ज़ोबिया हन्नाद के लिए बेहद पसंद आई थी। ज़ोबिया के वालिदैन भी इशारे कनायों में हन्नाद के हवाले से अपनी पसंदीदगी बयान कर चुके थे। हन्नाद के पेरेंट्स ने उसे ज़ोबिया की फ़ोटो दिखाते अपनी पसंदीदगी भी बताई थी। हन्नाद इन शादी ब्याह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, मगर अपने पेरेंट्स की खुशी की खातिर उसने ज़ोबिया के लिए रजामंदी दे दी थी। ज़ोबिया ने उससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, जिस पर हन्नाद इनकार नहीं कर पाया था। उसे ज़ोबिया अच्छी लगी थी, धीमे मिजाज की समझदार लड़की जो उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ज़ोबिया ने उससे उसके काम के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की थी, मगर हन्नाद ने बाकी लोगों की तरह उसे भी अपने कंप्यूटर इंजीनियर होने का बताया था, और ये सच भी था। हन्नाद का बचपन से मशीनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। आईएसआई में शामिल होने के साथ साथ उसे हैकिंग का भी शौक था। इस शौक को भी उसने कम नहीं किया था, और अब वो एक सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। आम जिंदगी में उसने सबको यही बता रखा था। ज़ोबिया आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत करीब आने लगी थी। उस पर 1-2 बार हन्नाद का शक भी गुजरा था, मगर वो इतना नॉर्मल बिहेव करती थी कि शक की कोई गुंजाइश न पैदा हो सके। लेकिन फिर भी ये शादी होने से पहले हन्नाद ज़ोबिया और उसकी फैमिली की खुफिया तौर पर तहकीक शुरू करवा चुका था। वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता था, उसे हर मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अब जल्द अज जल्द ज़ोबिया से शादी करके उनके घर की रौनक बढ़ा दे। जब उन्हें दोनों हन्नाद को वापस बुलवा लिया गया था,
جہاں کرنل شیر خان نے اس کے سر پر جو بم پھوڑا تھا، حناد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حناد نے جب اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا تو اسے کرنل شیر خان کی زیر سایہ ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہبان اور اس نے ایک ہی دن جوائن کی تھی اور دونوں کا مشن، پہلا مشن بھی ایک ہی تھا، جس میں انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے ایجنسی میں اپنا ایک نام بنا لیا تھا، اور اسی مشن میں دونوں کی ایک دوسرے سے بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی ایک کے بعد ایک مشن کامیابی سے پورا کرتے اپنا نام بناتے چلے گئے تھے، لیکن انہی دنوں ایک مشن نے حناد کے کیریئر پر بہت بڑا سیاہ اور اسے سب کی نظروں میں مشکوک کر دیا تھا۔ حناد نے اپنے 2 جونیئر ایجنٹس کے ساتھ 6 مہینے ایک مشن پر کام کیا تھا، مگر آخر میں ایک جونیئر کی غلطی کی وجہ سے نہ صرف مشن بہت بری طرح ناکام ہوا تھا، بلکہ وہ دونوں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ حناد کو کسی قسم کی غلطی نہ ہونے کے باوجود نہ جانے کتنی انکوائریز جھیلنی پڑی تھیں۔ اسے غدار سمجھا جانے لگا تھا، جو بات حناد جیسے ملک کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والے شخص کے دل پر گہری ضرب لگا گئی تھی۔ اسے ہر مشن سے بے دخل کر دیا گیا تھا، 1 مہینے کے لیے اسے قید میں بھی رکھا گیا تھا، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا تھا، مگر اسے ابھی بھی بے گناہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں کا قانون کتنا سخت تھا، بنا کسی قصور کے کیریئر داؤ پر لگنے والا تھا۔ وہبان نے اسے بہت اچھے سے سنبھالتے حوصلہ دیا تھا کہ ایک دن اس کی بے گناہی سامنے ضرور آئے گی، اسے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ حناد کو کچھ مہینوں کے لیے واپس گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اس دوران خفیہ طور پر حناد کے ایک موومنٹ پر نظر رکھی گئی تھی، لیکن یہ حناد کی بدقسمتی ہی صحیح کہ یہاں بھی کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے وہ پھنس گیا تھا۔ زوبیہ اور اس کے ماں باپ وہ نہیں تھے جو وہ لوگ دکھا رہے تھے۔ وہ دونوں شبیر خان اور اسمارا کی گینگ کا حصہ تھے، جو اب یہاں عام لوگوں میں گھس کر عوام سے اپنی ٹیم کو مزید بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی مہم پر عمل پیرا تھے۔ زوبیہ ایک مسلمان لڑکی تھی۔ حناد کی کالونی میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسی نیت سے آئی تھی، مگر حناد کو دیکھ کر وہ سچ میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ حناد کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ حناد کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ زوبیہ کے ساتھ رشتہ طے پانا اسے کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر دے گا۔ اس پر پہلے ہی غداری کا لیبل لگا ہوا تھا۔ زوبیہ کے ساتھ اس رابطے کو دیکھ اسے پوری طرح سے ملزم قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ حناد کو جس مشن میں ناکامی ہوئی تھی وہ شبیر خان اور اس کی ٹیم کے حوالے سے ہی تھا۔ ابھی بھی حناد کو انہی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھ کر رہی صحیح کسر بھی پوری ہو چکی تھی۔ اس سے اس کا عہدہ چھین لیا گیا تھا، اس کے اتنے سالوں کی محنت رائگاں گئی تھی۔ بنا کسی قصور کے اسے غدار قرار دیتے اس پر ایک حساس ٹیم کی انکوائری دوبارہ بٹھا دی گئی تھی۔ حناد نے کرنل شیر خان اور اپنے تمام آفیسرز کو اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی فیلڈ میں ایسے شخص کے لیے کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں تھا جس کا کردار ذرا سا بھی مشکوک ہو۔ وہبان بھی اس معاملے میں حناد کی کوئی مدد نہیں کر پایا تھا۔ حناد ان سب کو یقین دلا دلا کر تھک گیا تھا، مگر کسی نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ حناد کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ حناد کی سزا کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اسے ابھی بھی قید میں رکھا گیا تھا۔ حناد کو اپنے پیرنٹس کی بہت فکر ہو رہی تھی، مگر اس قید سے یہاں کے کسی کمانڈو کے تعاون کے بغیر نکل پانا ناممکن تھا۔ حناد جانتا تھا اب کبھی بھی وہ اس ادارے کی نظروں میں سرخرو نہیں ہو سکے گا، اور نہ اس قید میں رہ کر خود کو بے گناہ ثابت کر پائے گا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنی ایجنسی والوں سے سخت بدظن ہو چکا تھا۔ وہ ان انڈین جاسوسوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنی ایجنسی والوں پر بھی ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ وہ غدار نہیں تھا۔ حناد اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی مدد ایک ہی انسان کر سکتی تھی، اور وہ انسان تھی انشا یامین۔ انشا سے حناد کی ملاقات کرنل شیر خان کے گھر پر ہوئی تھی، جس سے کرنل شیر خان لا علم تھے، اور پھر اس کے بعد ایک مشن میں حناد نے انشا کی مدد کرتے ہوئے اس کی جان بچائی تھی۔ انشا اسے اپنے بڑے بھائی کی طرح عزت دیتی تھی، جس نے اس کی جان بچا کر اس پر احسان کیا تھا۔ حناد یہاں سے فرار ہونے کے لیے وہبان کی مدد بھی لے سکتا تھا۔ وہبان اس کی مدد کرنے کے لیے بالکل انکار نہ کرتا، مگر وہ خود غرض نہیں تھا۔
نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہبان کے کیریئر پر کوئی داغ لگے۔ حناد جانتا تھا کہ انہی دنوں انشا اپنے بابا کے پاس ٹریننگ کے لیے آئی ہوتی تھی۔ اس نے کھانا دینے کے لیے آتے جیلر سے مدد مانگی تھی، جو اسے اور اس کے کام کو بہت اچھے سے جانتا تھا اور شاید اس کے لیے سب سے زیادہ دکھی بھی تھا۔ اس نے حناد کے ایک بار کہنے پر ہی اس کا پیغام انشا تک پہنچا دیا تھا۔ انشا کو حناد کے بارے میں سن کر شدید دکھ ہوا تھا۔ وہ اس کی مدد ضرور کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ہر روز رات کے 1 بجے اس کے بابا وہاں جاتے تھے جہاں حناد قید تھا۔ انشا ملازمین سے نظر بچا کر کرنل شیر خان کی گاڑی کی ڈگی میں آن چھپی تھی اور اسی طرح ڈگی میں سوار اپنی مطلوبہ جگہ پر جا پہنچی تھی۔ حناد سے کچھ پوچھ تاچھ کے لیے کرنل شیر خان اس کے پاس قید خانے میں آئے تھے، مگر وہ اس بات سے لا علم تھے کہ ان کی اپنی بیٹی ان کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا چکی ہے۔ حناد کے سامنے بیٹھتے انہوں نے ابھی سوال پوچھنا شروع کیے ہی تھے جب اگلے ہی لمحے ہوش سے بیگانہ ہوتے ٹیبل پر سر ٹکا گئے تھے۔ حناد پہلے تو حیران و پریشان ہوا تھا، مگر پھر انشا کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے کار کوٹری سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر ہر طرف دھواں پھیلا ہونے کی وجہ سے گارڈز کے درمیان افراتفری سی پھیل گئی تھی، جو یقیناً انشا کا ہی کوئی پلان تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے حناد وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ حناد سب سے پہلے اپنے گھر گیا تھا، لیکن اپنے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیکھ کر حناد اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے محلے والوں سے پتہ چلا تھا کہ 1 مہینے پہلے نہ جانے کیسے اچانک اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جو اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی نگل کر رہ گئی تھی۔ حناد کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، اس دنیا میں تنے تنہا اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، مگر ہمت نہیں ہارا تھا۔ اس کے ماں باپ کے ہنستے مسکراتے چہرے اسے ہمت ہارنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو کسی قیمت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ماں باپ، اس کی دنیا اس سے چھین لی تھی۔ اس سے پہلے کہ حناد تک اس کی ایجنسی والے پہنچ کر اسے وہاں سے اٹھوا لیتے، حناد کے ماموں، جو اپنی بہن کی اس دردناک موت پر بے حد دکھی ہونے کے ساتھ ساتھ حناد کے لاپتہ ہونے پر بھی بے حد پریشان تھے، اس کے گھر واپس لوٹنے کی اطلاع ملتے ہی وہ وہاں آن پہنچے تھے۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ کی ناانصافی کا ازالہ حناد کی مدد کر کے کرنا چاہتے تھے۔ ان کو بس اتنا پتہ چلا تھا کہ جن لوگوں نے ان کی بہن بہنوئی کو مارا تھا، ان سے حناد کو بھی خطرہ تھا۔ انہوں نے ٹکٹ تو پہلے ہی بک کروا لیے تھے اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے حناد کا ویزا اور پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔ ایجنسی والے فوراً حناد کے علاقے میں پہنچے تھے، مگر آدھے گھنٹے کے اندر حناد اپنے علاقے سے ہی نہیں ملک سے بھی فرار ہو چکا تھا، جس ملک کی خاطر نہ جانے کیا کیا صعوبتیں برداشت کر کے اس نے مشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آج اسی ملک سے یوں فرار ہو کر کینیڈا جانا حناد کا دل دکھ اور تکلیف کے احساس سے چیر گئے تھے۔ اسے بنا کسی قصور کے سزا ملی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نصیب میں اس سے بھی بہت اچھا کرنا لکھا تھا۔ حناد 1 سال تک بالکل گمسم رہا تھا۔ اس کے نانا نانو اور اس کی ماموں کی فیملی نے اسے بے پناہ پیار و محبت دی تھی، اسے بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ بیلا اس کی ماموزاد تھی، جو ہر وقت اس خوبرو روٹھے شہزادے کے آس پاس منڈلاتی اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پورا 1 سال لگا تھا حناد کو سنبھلنے میں۔ حناد کے کہنے پر ہی اس کے ماموں نے پاکستان میں اس کے ایکسیڈنٹ میں مارے جانے اور گاڑی کھائی سے نیچے گر جانے کی خبر پھیلا دی تھی۔ حناد نے وہاں موجود اپنے اعتبار کے آدمی سجاول اور جمشید، جو اس کی ایجنسی کے ٹائم پر خفیہ جاسوس بن کر کام کرتے رہے تھے، کو اپنے گھر میں اچانک بھڑکی آگ کی اصل وجہ جاننے پر لگا دیا تھا، جس پر جو بات حناد کے سامنے آئی تھی اس نے حناد کو مزید آگ لگا کر رکھ دی تھی۔ یہ کام زوبیا اور اس کے خاندان کا تھا۔ زوبیا کے حوالے سے اسے جو شک ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ زوبیا اس سے محبت کرتی تھی، مگر یوں شادی سے 1 مہینے پہلے حناد کا منظر عام سے بالکل غائب ہو جانا انہیں مشکوک کر گیا تھا۔ انہوں نے رات کے پہر حناد کے گھر میں گھس کر اس کے پیرنٹس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، مگر وہ بھی ایک جاں باز سپاہی کے والدین نکلے تھے۔
جنہوں نے آخری سانس تک اپنے بیٹے کا راز دشمنوں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تھی، مگر زوبیا اور اس کے خاندان کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا جس کی اولین ترجیح اس کے ملک کی سلامتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ جان کر حناد زندگی میں پہلی بار دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ وہ مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں تھا، جنہیں ان ظالموں نے بنا کسی قصور کے اتنے برے طریقے سے مار دیا تھا۔ حناد ان ظالموں کو اس سے بھی دردناک موت کے گھاٹ اتارنے کا خود سے پختہ عزم کرتا پاکستان واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ کافی بدل دیا تھا۔ اس نے اپنا نام حناد افضال سے بدل کر اپنے ماموں کی کزن کا سر نیم یوز کرتے حناد محتشم رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کتنے ڈالرز خرچ کر کے اس کے نئے ڈاکومنٹس بنائے گئے تھے، جن پر اس کے فادر نیم میں اس کے ممانی کے بھائی کا نام درج کیا گیا تھا۔ وہ وہاں ایک نئی پہچان لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ دوست اور دشمن میں سے کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے ماموں نے اس کے حصے کی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ حناد پاکستان میں ایک پاورفل شخصیت کی طرح ابھرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس پر آسانی سے ہاتھ نہ ڈال سکے۔ پاکستان واپس جا کر اس نے اپنے نام پر ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا تھا، جو سرمایہ زیادہ ہونے اور حناد کی دن رات کی محنت کی وجہ سے 3-4 سالوں میں ہی ملک کے ٹاپ بزنس مین شمار ہونے لگا تھا۔ حناد کے نام اور چہرے کی مماثلت کی وجہ سے ایجنسیز کی جانب سے کئی بار اس پر شکوک و شبہات اٹھائے گئے تھے، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل پانے پر اور حناد افضال کی موت کی تصدیق ہو جانے کی وجہ سے وہ حناد محتشم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حناد نے اپنا دوسرا کام بھی شروع کر لیا تھا، جس میں اس نے اپنی ایک فوج تیار کرنے کے ساتھ شبیر خان اور اس کے گینگ تک رسائی حاصل کرنے کی ذمہ داری سجاول اور خلیل پر ڈال دی تھی۔ حناد اچھے سے جانتا تھا کہ کرنل شیر خان اور میجر وہبان حاتم اب بھی اسی مشن پر کام کر رہے ہوں گے، مگر وہ کچھ حد بندیاں ہونے کی وجہ سے ویسے کھل کر کام نہیں کر سکتے تھے جیسا کرنے کا ارادہ اب حناد نے باندھا تھا۔ ملک کے تمام غریب اور لاچار نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھوانا شروع کر دیا تھا اس نے۔ وہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی ہر طرف پھیلانا شروع کر چکا تھا۔ بلیک ایگل کے نام پر لوگوں میں عجیب سا خوف و ہراس پھیلنے لگا تھا اور حناد یہی چاہتا تھا۔ وہ خود کو برائی میں اتنا اوپر لے جانا چاہتا تھا تاکہ شبیر خان اور اس کی ٹیم جو اب تک چھپ چھپا کر اپنے ناپاک ارادوں کو سر انجام دے رہے تھے، وہ بھی اب سامنے آ کر کچھ کرتے یا پھر اس سے ہی ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے۔ وہ بس ایک بار ان لوگوں میں گھس جانا چاہتا تھا، ان لوگوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک بار اسے پوری طرح ان کا حصہ بن کر ان کا اعتبار جیتنا تھا۔ کچھ مہینے ہی لگے تھے اسے فورسز اور تمام خفیہ ایجنسیز کی نگاہوں میں آنے میں۔ اس نے پورے ملک سے 10,000 کے قریب لڑکے اغوا کروائے تھے اور ہر جگہ اپنا نام چھوڑا تھا تاکہ اس کی خفیہ ایجنسی کے پیارے ساتھیوں کو زیادہ دشواری نہ پہنچے۔ مگر حناد نے صرف وہی لڑکے اغوا کیے تھے جو بالکل نکمے اور ناکارہ ہو کر بری صحبتوں میں گرفتار ہو چکے تھے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بننے کے سوا کچھ نہیں تھے۔ حناد نے اپنی ایک خفیہ اکیڈمی بنا کر ان سب لڑکوں کو اپنی ایجنسی میں لی گئی ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی۔ حناد نے انہیں نکما پن چھوڑ کر ملک کی خاطر کچھ کرنے کا سبق دینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح دشمنوں سے لڑنے اور انہیں مات دینے کے لیے موٹیویٹ کیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کی اور اس کے چند ساتھیوں کی انتھک محنت کی وجہ سے ان کی پوری فوج تیار ہو چکی تھی۔ حناد اس مرحلے پر کامیاب ہو جانے پر بہت خوش تھا، مگر ابھی اسے بہت محنت درکار تھی۔ حناد اندر سے بری طرح گھائل ہونے کے باوجود بنا ہمت ہارے اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر اپنے ماں باپ کی اذیت کا حساب لینے اور اپنی ایجنسی والوں کو اپنی بے گناہی کا جواب دینے کے لیے لڑ رہا تھا۔ لیکن ایک بات بالکل سچ تھی کہ حناد محتشم کو عورتوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ زوبیا کو ڈھونڈنے کی اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس گھٹیا لڑکی کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا جسے محبت جیسے پاک جذبے کو ناپاک کر دیا تھا۔ حناد کئی بار اپنے ماں باپ کے ہنستے مسکراتے چہروں کو یاد کرتے نئے سرے سے توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا تھا۔ باقی لوگوں کی طرح
اس نے بھی اپنے غم بھلانے کے لیے شراب جیسی حرام شے کو منہ لگا لیا تھا، جس پر وقتی طور پر ہی صحیح مگر اپنے غم وہ بھول جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لت بہت بری ہے، لیکن اگر وہ اس طرح اپنے غم بھلانے کی کوشش نہ کرتا تو شاید اب تک پاگل ہو چکا ہوتا۔ بلیک ایگل کا کردار نبھاتے وہ آہستہ آہستہ ایسا ہی شفاق انسان بننے لگ گیا تھا، جس کی انسانیت کم ہوتی شفاقیت کی جگہ لینے لگ گئی تھی۔ اس نے شراب چھوڑنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ بری طرح اس کا عادی ہوتا چلا۔ کام میں وہ جیسا کرنا چاہتا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ شبیر خان اس سے ملنے کے پیغامات بھجوانے لگا تھا۔ بلیک ایگل کی دہشت اب ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ لوگ اسے برا انسان ہی تصور کرتے تھے، مگر حناد برائی کا لبادہ اوڑھ کر ابھی تک وہی کام کرتا آیا تھا جس میں عوام کی بھلائی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے گینگ اندر ہی اندر ختم کروا چکا تھا۔ اس نے اپنے کچھ خاص ٹرینڈ آدمی اسمگلنگ کے ذریعے انڈیا بھجوا کر وہاں جاسوسی بھی شروع کروا دی تھی۔ اسی طرح وہ اپنے آدمی ان تمام ممالک میں بھیجنے لگا تھا جو شبیر خان اور اس کی ٹیم کی امداد کر رہے تھے۔ شبیر خان اور اس کی ٹیم کی سر پر صرف انڈیا ہی نہیں، امریکہ اور باقی ملکوں کا ہاتھ بھی تھا، جو سب پاک دشمن تھے۔ شبیر خان نے بلیک ایگل سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ کام کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ اس کی طاقت مزید بڑھ جائے اور وہ جلد از جلد اپنے ارادوں کو کامیاب بنا سکیں۔ حناد یہی تو چاہتا تھا۔ شبیر خان سے ملاقات کے ایک ہفتے بعد اس نے حامی بھر لی تھی۔ اس دن کے بعد سے بلیک ایگل انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا، بلکہ ایک طرح سے ان کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اس نے شبیر خان کو شک نہیں ہونے دیا تھا، مگر بلیک ایگل کے ساتھ مل جانے کے بعد سے ان کے کام کی رفتار میں کمی آنے لگی تھی۔ بلیک ایگل اپنے طریقے سے کام کرتا اور بتاتا تھا۔ بلیک ایگل پہلے تو انشا کو شبیر خان کے بنگلے پر دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہی انشا کو بھی اسے بلیک ایگل کے روپ میں دیکھ کر گہرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیا سے کیا بن چکا تھا۔ پہلے تو انشا اس سے شدید ناراض ہوئی تھی، مگر پھر اس کے کام کی نوعیت جان کر بے حد خوش بھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی حناد کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسی خواہش کی قدر کرتے حناد نے کئی بار ان لوگوں سے انشا کو اپنے سپرد کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی، جسے سب کچھ اور ہی سمجھتے اسے بچانے میں لگ گئے تھے، مگر اب وہبان سے ملنے کے بعد انشا اس پر دل و جان سے قربان ہو چکی تھی، جس بات سے وہ حناد کو بھی آگاہ کر چکی تھی۔ حناد اس بات پر خوش تھا، کیونکہ وہبان سے اچھا انسان انشا کو کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر اب بلیک ایگل کے ایک بار پھر انشا کی ڈیمانڈ کیے جانے کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ شبیر خان اور اسمارا کو انشا پر شک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انشا کو نقصان پہنچاتے، بلیک ایگل نے اس کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ سب کرنے کا مقصد وہبان کو انشا کی جانب سے الرٹ کرنا تھا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ انشا خطرے میں ہے۔ حناد کو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے 3 سال ہو چکے تھے، جس دوران وہ ان کے کئی ارادے ناکام بنا چکا تھا، مگر شبیر خان اور اس کے آدمی بلیک ایگل پر ذرا سا شک بھی نہیں کر پائے تھے۔ حناد شبیر خان کے لیڈر تک پہنچ چکا تھا، جو شبیر خان سے کافی شاطر انسان تھا۔ حناد یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کرنل شیر خان اور وہبان اب جلد ہی ان لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں تھا، اس لیے وہ انشا کی ڈیمانڈ بڑھاتا جا رہا تھا تاکہ سب کا دماغ اور فوکس اس جانب سے ہٹ جائے۔ بہت کوشش کے باوجود اب تک حناد کو زوبیا نہیں مل پائی تھی جس کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں مر کھپ گئی تھی۔ لیکن بلیک ایگل کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حناد کا دل بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ نرم دل انسان ایک شفاق درندہ بن چکا تھا، مگر وہ اپنی زندگی سے بری طرح تنگ آ چکا تھا۔ جب انہی دنوں اس کی زندگی میں آصفہ سلطان نے قدم رکھتے اس کی زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ وہ بھی نارمل انسانوں کی طرح پیار محبت کے احساسات اور جذبات اپنے اندر جگانے لگا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس دن سے ڈرتا بھی تھا جب آصفہ اس کا بلیک ایگل والا روپ دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ وہ یہی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے آصفہ کے منہ سے نکاح کے لیے ذرا سا اقرار سنتے ہی اس نے فوراً نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا جس نے اس کے شفقت بھرے دل میں محبت کی نرم پھوار بھر دی تھی۔
جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی تھی نا آج کی ایپیسوڈ شاکنگ. تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے. تو پھر انتظار کیجیے نیکسٹ ویڈیو کا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.